السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آه हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे बाब 71 नंबर है बाब الصبر على الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. सब्र करने के मुतालिक इस बाब के अंदर बतलाया गया है, और ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यहाँ पर बताना ही चाहते हैं कि सब्र सिर्फ ये नहीं है कि एक नेक अमल, तो वो वैसे ही है, और ऐसा अमल जिसका बहुत अजर है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अजर मुरतब कर रखा है, वो अमल है। उसके साथ ही ये जो इस्लाम के आदाब का दायरा है, उनके अंदर कौन कौन से अमाल आते हैं या एटिकेट्स जिनको कहा जाता है, उनके अंदर सब्र भी उसको शामिल किया गया है, या इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने शामिल किया है कि इस्लाम के जो आदाब हैं सब्र उनमें से है। पिछली दफ़ा हमने ये हदीस पढ़ी थी, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन कैस नाम था हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, कहते हैं क़ाला लैस अहदुन औ लैस शैउन अस्बर अला अदन समिअहु मिन अल्लाह इन्नहुम लयदऊन लहु वलदन व इन्नहु लयुआफीहिम व यरजुकुहुम। लैस अहदुन यानी इससे मुराद है, थोड़ी सी वजाहत मैं करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अस्बर अला अदन, अस्बर यानी ज्यादा सब्र करने वाला, अला अदन किसी भी अदियत पर, जो भी कोई भी वो अदियत है, जैसी भी वो अदियत है, उस पर सबसे ज्यादा सब्र करने वाला, समिअहू जो उसने सुनी, यानी वो जो वो जो सब्र है, वो जो अदियत है, वो जो आदियत है, यानी उस आदियत पर सब्र करना, सबसे ज्यादा सब्र करना कोई नहीं है ऐसा जो सबसे ज्यादा सब्र करे। अला अदन, अदियत पर, समिअहु मिन अल्लाह, समिअहु यानी वो उसने सुनी हो, किसने सुनी हो, जिसको अजियत हो रही है, यानी वो अजियत वाली बात उसने सुनी हो जिसको अजियत हो रही है। और सबसे ज्यादा सब्र करने वाला कोई भी ऐसा नहीं है मिन अल्लाह, अल्लाह ताला से। ठीक है, यानी अल्लाह ताला से ज्यादा कोई भी ऐसा, कोई भी शख्स या कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जिसने ऐसी बात सुनी हो जिससे उसको तकलीफ पहुंची हो और वो उस पर सब्र करे, और निहायत तकलीफ पहुंची हो और वो उस पर सब्र करे। और वो क्या है, इन्नहुम लयदऊन लहू वलदन, कि वो अल्लाह ताला की तरफ बच्चे की निस्बत करते हैं, औलाद की निस्बत करते हैं अल्लाह ताला की तरफ। और पिछली दफा मैंने इस चीज़ की वजाहत की कि जो यहूदी है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह। जो ईसाई हैं वो ये कहते हैं कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह, अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो आगे अल्लाह ताला ने खुद उसकी वजाहत की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाते हुए, ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनकी अपने मुंहों से कही हुई अपनी ख्वाहिशात वाली बातें हैं, अपनी ख्वाहिश से अपनी दिल की कही हुई बातें हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, क़ौलुहुम उस बात की भी निस्बत अल्लाह ने उनकी तरफ की, और ये भी कहा कि ये उन्हीं के मुंह से निकली हुई है, या उन्हीं के दिल से, या उन्हीं की ख्वाहिश की बात है। ये मेरी बात नहीं है, बात यानी उन्हीं की बात है, और उन्हीं के मुंह से ये निकली है, या उन्हीं की जबान से ये निकली है। तो ये उससे मुराद है। और अरब जो थे वो ये कहते थे कि अल मलाइकतु बनातुल्लाह, कि फरिश्ते जो है वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं। और यहाँ पर एक और चीज है जिसको जिक्र करना मैं चाहूंगा, वो ये है कि अरब जो थे वो बेटों को आला समझते थे, और एक फख्र की अलामत और फख्र का निशान समझते थे कि एक शख्स का बेटा हो या बेटे काफी सारे हों। और जो बेटियां हैं उनको अरब बुरा समझते थे,
اور حد تک اور ذلت والا معاملہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہماری حد تک ہوگی، یا ذلت والی بات ہے، اس لیے وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ان کی سوچ دیکھیں کہ اعلیٰ چیز کو وہ اپنے مطابق، یعنی یہاں پر ہم انسان کی سوچ کے یا عرب کی سوچ کے متعلق بات کریں گے، یا اس کے مطابق بات کریں گے، کہ کم سے کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، خالق ہے، مالک ہے، کیونکہ یہ چیز، اس چیز کا تو ان کو یقین تھا۔ جو عرب تھے ان کو تو اس چیز کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس چیز میں تو عرب جو تھے ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو اصل اختلاف تھا وہ تو توحید الوہیت میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستحق ہے عبادت کے، یا توحید العبادہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ یا توحید اللہ بافعالہ، اس طرح کی بات بھی کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی، یا توحید اللہ بافعال عبادہ۔ تو اس توحید کے اندر مسئلہ تھا کہ وہ عبادت کسی اور کی کیا کرتے تھے، لیکن خالق و مالک تو جانتے تھے اس چیز کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک عظمت اور قدر تھی، اس کے باوجود افضل کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی، اور جس چیز کو وہ بے عزتی سمجھتے تھے اس چیز کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ تو یہ بھی وہ بات ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ یعنی کوئی بھی نہیں ہے اس ذات سے زیادہ صبر کرنے والا، اور اس ذات نے وہ بات خود سنی اور اس پر پھر وہ صبر کیا۔ اور صبر کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعافیہم ویرزقہم، ان کو عافیت بھی دی، ان کو رزق بھی دیا، یعنی ان کو اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، اور اس کے بعد ان کی وہ باتیں بھی سنی اور اس پر صبر کیا۔ اور صبر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازتے رہے ان کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے، نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے روکی نہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز یعنی صبر والی، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے صبر، صبر کرنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اگر مخلوق نے اپنے خالق کو اذیت دی ہے، تو یہ سوچنا انسان بند کرے کہ مجھے کبھی اذیت یا مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ہو، وہی بات ہے، انسان اس صفت کو پکڑ لے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ہے، یا جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بھی کیا، کہ اللہ نے بھی صبر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو تکلیف پہنچے گی۔ جب مخلوق نے خالق کو تکلیف پہنچا دی، تو پھر مخلوق سے مخلوق کیسے بچ سکتا ہے؟ تو یہ ہے وہ صبر والی چیز، یا صبر والی صفت، جو اسلام کے آداب میں سے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک طرح سے یہ بات کہی کہ یہ اسلام کے آداب میں سے ہے۔ اگلی حدیث ہے، قال حدثنا عمرو بن حفص، عمر بن حفص قال حدثني ابی، یہ عمر بن حفص جو ہے یہ ابن غیاث رحمہ اللہ تابعی ہے، اور یہ اپنے والد سے بہت کثرت سے اپنے والد سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ دونوں والد اور بیٹا کثرت سے احادیث بیان کرتے ہیں، احادیث کی روایت کی ہے، اور کثرت سے ایک دوسرے سے بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔ دونوں بڑے محدثین میں سے ان کا شمار ہے۔ یعنی اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے عمر بن غیاث رحمہ اللہ، عمر بن حفص ابن غیاث رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد تھے۔ تو یہ ان سے کافی آتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے کافی احادیث مروی روایت کی، اور ان سے کافی علم حاصل کیا۔ قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا یقول قال عبداللہ، عبداللہ اس سند کے اندر یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمتا، کہ بعض ما كان يقسم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا، کچھ چیزیں آئیں، کہتے ہیں کہ وہ مال غنیمت تھا، جیسے کہ دوسری حدیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی، قسمتاً كبعض ما كان يقسم، یعنی ویسا ہی تقسیم کرنا۔ یہ قسمتاً، یہ جو وزن ہے، فعلتاً کے وزن پہ یہ لفظ آتا ہے، یا یہ والا لفظ ہے قسمتاً، اس سے مراد حالت ہے، یعنی جس حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے، جس انداز کی، جس طریقے سے، اسی طریقے کی آپ نے تقسیم کی۔ كبعض ما كان يقسم، اسی طرح کی جس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تقسیم کیا کرتے تھے، اسی طرح کے مال کے ساتھ، یعنی جس طرح کا مال ابھی تھا
اسی مال کے ساتھ جیسی تقسیم کیا کرتے تھے ویسی ہی تقسیم آپ نے فرمائی. فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص نے یہ بات کہی، یعنی انصار اہل مدینہ کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے یہ بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے بعد. جو آپ نے تقسیم کی اس کے بعد اس نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکامات کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، اور نہ ہی یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکامات کے خلاف گئے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی کوئی. تو کہتے ہیں ایک شخص نے کہا واللہ انہا لقسمت ما ارید بها وجہ اللہ. جو اے اللہ کے رسول، اس نے یعنی مخاطب تو نہیں کیا لیکن مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور چونکہ وہ سامنے تھا تو اس نے کہا کہ یہ تقسیم جو کی گئی ہے، ما ارید بها وجہ اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود نہیں ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تقسیم نہیں کی گئی. یہ تقسیم اپنی پسند اور اپنی چاہت کے مطابق کی گئی ہے. اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے نہیں کی گئی تو کس کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے یہ تقسیم کی گئی ہے. جس کو بہتر سمجھا اس کو یہ تقسیم، اس کے لیے ایسی تقسیم، اور جس کو جو سمجھا، جس کو جو بہتر سمجھا اس کو اس انداز کی تقسیم کی اس کے لیے. تو یہ اس شخص نے بات کہی. قلت اما انا، اب کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رہی بات میری، لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور بالضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاؤں گا جو تم نے کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے بارے میں جو بات کہی، وہی بات ہے کہ مال کا معاملہ آسان نہیں ہے. اس کے اندر انصاف کرنا ایک بہت عظیم صفت ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا معاملہ ہے کہ مال کے معاملے کے اندر انسان انصاف رکھے تو انسان کے دوسرے امور دنیا کے اللہ تعالیٰ اپنے آپ ٹھیک رکھتے ہیں، بہت بہتر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور وہی بات ہے کہ مال کے اندر انصاف کا تعلق انسان کے حلال کمائی کے ساتھ بھی ہے، کہ جو شخص حلال کمائی کرے گا وہ مال کے اندر کبھی یعنی نا انصافی والا معاملہ نہیں کرے گا. جس کو اپنی کمائی کے حلال ہونے کی فکر ہوگی وہ نا انصافی والا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ جیسے ہی نا انصافی کریں گے تو جو بھی مال انسان کے پاس آ رہا ہے وہ حرام ہو جائے گا اپنے آپ. ضروری نہیں کہ حرام مال وہ ہوتا ہے جو غلط یا حرام چیز کو بیچ کر حاصل کیا جائے، نہیں، بلکہ حرام مال وہ بھی ہوتا ہے جو انسان اپنی ذمہ داری کے عوض حاصل کرے، اور وہ ذمہ داری پوری اچھی طرح اچھے انداز سے اس کو سر انجام نہ دے. اس ذمہ داری کے عوض جو جو انسان کو مال ملا وہ مال بھی حرام ہو سکتا ہے. اور وہ یہی بات ہے کہ اگر انصاف کی تقسیم اور عدل پیسے کے اندر اور یہ والے معاملات نہ کیے تو اس کا وہ کمایا ہوا پیسہ بھی حرام ہوگا جو اس کے بدلے میں اس کو مل رہا ہے، جو کہہ لیجئے اس کی جاب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود، وہی بات ہے، دینی غیرت اور اسلام کی غیرت تھی تو خاموش نہیں رہ پائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی ہو. میں کچھ روز پہلے ہی ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، حذیفہ بن یمان تو دوسرے صحابی تھے، دوسرے ایک اور صحابی تھے، ان کا نام حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجارتی معاملہ کیا کسی یہودی کے ساتھ، تو اس یہودی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تجارتی معاملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے ادا کر دیے، سارا معاملہ مکمل ہو گیا. تو یہودی نے بعد میں یہ دعویٰ کر دیا کہ نہیں جی، مجھے تو محمد نے پیسے نہیں دیے، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کافی تکرار ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نے تو مکمل کر دیا، میں نے تو کر دیا معاملہ. اس نے کہا کہ گواہ لے کے آؤ. اب اس جو تجارتی جو ڈیل تھی، جو معاملہ تھا، جو خرید و فروخت تھی، اس کا شاہد کوئی بھی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہ لا پائے تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجرم ٹھہر رہے تھے اس کی بات کے مطابق. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यानी कहा कि अब मेरे पास तो कोई दलील नहीं है। तो एक सहाबी ये हुदैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, खुदैमा खुदैमा बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में है कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दी। अब वो मामला रफा दफा हो गया और मुकम्मल हो गया सारा मामला, वो खामोश हो गया और चले गए सारे लोग। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोज बाद उनसे मुलाकात हुई, तो आपने कहा कि इस चीज पर तो यानी कैसे आपने गवाही दी, तो इसको तो कोई देखने वाला नहीं था। ये जो बात आपने कही कि मैं गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दिए या मामला मुकम्मल कर दिया, और ये झूठ बोल रहे, तो वो किस बात की गवाही थी? यानी देखा तो किसी ने नहीं था। तो उन्होंने फिर ये बात कही कि या अल्लाह के रसूल, हम नुसद्दिकुका फी खबर इस्समा वला नुसद्दिकुका फी हादा। उन्होंने कहा कि या अल्लाह के रसूल, यानी ताज्जुब वाली बात है कि हम आपके मुतालिक या आप पर यकीन करते हैं आसमान की खबर के बारे में, तो क्या हम इस दुनिया में किसी खबर के बारे में आप पर यकीन नहीं करेंगे? सुभान अल्लाह, ये वो ईमान और ये वो यकीन था उन सहाबा कराम का। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुदैमा की जो शहादत है वो दो दो लोगों के बराबर की शहादत है। यानी एक खुदैमा अब शहादत देंगे तो वो ऐसा है जैसे कि दो लोगों ने शहादत अदा की, तो वो दो लोगों के बराबर है। इसलिए यहाँ पर भी वो ईमान की गैरत थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं मैं नहीं खामोश रहूंगा। फ़अतैतुहु, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं मैं अब आप आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वह हुआ फी अस्हाबिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ थे। फसारतुहु, कहते हैं कि मैंने बयान किया जो जो मामला पेश आया, वो मैंने बयान किया, जो बात पेश आई वो मैंने बयान किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के पास। फशक्क ज़ालिका अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी सख्त और बड़ी गरां गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बड़ी मुश्किल और भारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात लगी कि ये बात कही गई है, यानी उस तकसीम के मुतालिक। और वही चीज़ है कि इस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी गुजर चुके थे। मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू की, आप या बनी हाशिम या बनी अब्दुल मुत्तलिब या बनी अब्द मनाफ, बुलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर चढ़कर सफा। तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चचा था अबू लहब, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस दावत है उसको ठुकराया। तो क्या तकलीफ नहीं होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज से मारूफ थे? सादिक और अमीन, इस चीज से मारूफ थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में भी जब यानी एलानिया दावत शुरू कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की, और इस्लाम और कुफ्र का मामला और शुरू हो गया, और वो तकसीम हो गई इस्लाम और कुफ्र वाली, उसके बावजूद अहले मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखवाया करते थे। यानी दिल के अंदर अभी तक ये पता था कि ये बंदा सादिक और अमीन है, सच्चा है और अमानतदार है ये आदमी। तो वो तो आप वसल्लम के सबसे अपने करीबी लोग, उन्होंने ही आप वसल्लम का इनकार किया। वही लोग जो आप वसल्लम को सारी जिंदगी 40 साल ये कहते रहे कि ये सादिक और अमीन है, इनका तो हम कभी इनकार ही नहीं कर सकते किसी भी बात का, हमें इनसे दलील भी पूछने की जरूरत नहीं, इतने सच्चे हैं ये। और फिर अचानक कि अल्लाह ताला के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलेंगे, तो वही चीज थी। वहां पर भी बड़ी सख्त तकलीफ वाला मामला था जिसमें साथ दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने। और यहाँ पर अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरे असहाब थे। तो वही बात है कि फशक्क ज़ालिका, शक्क का मतलब मुश्किल हो जाना, वो चीज भारी हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, मुश्किल हुई। व तगय्यर वजहुहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के असरात वो चेंज, वो बदले। वग़ज़िब हत्ता वदित्तु अन्नी लम अकुन अखबरतुहु, वग़ज़िब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। हत्ता वदित्तु, यहाँ तक कि मैंने तमन्ना की, अन्नी लम अकुन अखबरतुहु, कि काश मैंने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात कभी बताई ही ना होती जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची। ऐसा भी यानी सहाबा इतना आपका ख्याल रखते कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसासात मजरूह हो, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात ना हो। तो यहाँ पर अब्दुल्ला बिन मसऊद जो है, उन्होंने उन्होंने ये बात कही ने ये बात कही कि मुझे, मैंने तमन्ना हुई कि काश मैं ऐसी बात ना कहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिससे आपको इतनी तकलीफ हुई है। सुम्मा क़ाला,
قد اوذی موسیٰ بأکثر من ذلك فصبر. قد اوذی، البتہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو تکلیف دی گئی، اکثر باکثر من ذلك، اس سے بھی زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو تکلیف دی گئی، فصبر، تو انہوں نے صبر کیا اس چیز پر. یہ کون سی تکلیفیں؟ بہت ساری تکلیفیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اگر ان کا قصہ یعنی اس پر اگر اس کو پڑھنا شروع کریں، مختلف معاملات مختلف جگہوں میں، جب جو قبطیوں کا معاملہ تھا، جو فرعون کی قوم تھی، اس قوم کے معاملے میں وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت تکلیف دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مختلف باتیں، یہ فلانا ہے فلانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا فرعون کے پاس اور جا کے دعوت دینا، اس کا انکار کرنا، یا حامان ابن لی صرحا، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان یہ کھڑی کرو، کوئی سیڑھی ویڑھی کھڑی کرو جس پہ میں اوپر چڑھوں. لعلی ابلغ الاسباب، کہاں کے اسباب کی طرف جانا ہے؟ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا، کہ میں دیکھوں موسیٰ کا الہ جو ہے کہاں ہے جس کے بارے میں موسیٰ بات کرتا ہے. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے زیادہ تکلیف دہ بات کیا تھی؟ زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ حامان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے تھا. اس نے پھر انکار کیا اور کافر ہوا، موسیٰ اور فرعون کے ساتھ ملا، اور وہاں پر پھر فرعون بھی، اور فرعون نے اس کو اپنا بڑا قریبی آدمی بنایا. اور فرعون نے اسی بندے کو بات کہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی تھا. کچھ مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا یہ حامان، اور کہتے ہیں بڑا ہی نیک اور بہترین آدمی تھا. لیکن وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں یہ بات نہیں لکھی تھی، تو وہی تکلیف والی بات ہوئی کہ ایک ایسا آدمی جو بہت قریب کا تھا اور جو اچھا ایمان والا آدمی تھا، وہ ایک تو پھرا ایمان سے. اس کے بعد فرعون اس سے کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو، یہ یعنی مذاق مذاق اڑا رہے کہ دیکھو چڑھتے ہیں اوپر، چڑھ کے دیکھتے ہیں کہاں پر ہے موسیٰ کا خدا جس کی موسیٰ بات کرتا ہے، نعوذ باللہ. پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ ہلاک کر دے اس کو، اس کے مال کے ساتھ اور اس کی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے. بہت ساری اور چیزیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جادو والا آخری معاملہ ہے، جادوگر جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ بھئی اپنی جو لاٹھی ہے اس کو پھینکا جائے، اور سارے معاملات وہاں پر پھر فرعون جو تھا وہ واپس جو ہے خلاف ہو گیا کہ بھئی نہیں، یہ تو بہت ہی بڑا جادوگر ہے. سارے جادوگر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بھی دکھائی، سارے جادوگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد پھر جس قوم کے لیے سارا سارا وقت لڑتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کے حقوق کے لیے لڑتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو غلام بنایا ہوا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بچایا، اس قوم نے بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کی. جو ان میں سے تھوڑا بہت جنہوں نے کچھ ایمان لایا، ان لوگوں نے الگ الگ اپنے معاملات شروع کر دیے. جیسا کہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قالوا ادع لنا کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو، اپنی قوم سے کہو کہ اذبحوا بقرہ، کہ جو گائے ہے اس کی قربانی کریں، وہ ایک الگ تکلیف دہ معاملہ تھا. کہ حضرت موسیٰ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، میری قوم یہ کیا باتیں کر رہی ہے، کیسے سوالات کر رہی ہے کہ بھئی وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اچھا اس کا رنگ کیسا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے کیا ہے. پھر آخر میں جی ہمیں تو مل نہیں رہا، ہو تو بڑا مشکل ہے. اور پھر بہت ساری اور چیزیں، جی ہم تو ایمان لے آئیں گے، ہم تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے، نہیں جی انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے وہیں پر سب کو سب کو جو ہے مار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے ان کو، یہ لوگ انشاءاللہ. پھر اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار. تو ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ لقد اوذی موسیٰ اکثر باکثر من ذلک فصبر، یعنی ایک طرح سے اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات تھی. اور یہ تمام واقعات قرآن کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں وہ ایک طرح سے اسی وجہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ اللہ کے رسول آپ اکیلے نہیں ہیں ان تمام تکلیفوں میں.
یہ جو تمام تکلیفات ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، ایک بات سیکھنے کی ہے کہ انسان اگر دین کا معاملہ شروع کرے یا دین کے راستے پر چلے تو تو تکالیف اس پر آئیں گی، اور جب تکالیف آئیں گی تو اس کا وہ یہ سیکھے کہ انبیاء پر آئیں اور پھر انہوں نے صبر کیا تو کیوں نہ میں صبر کروں؟ انبیاء جب جب انہوں نے صبر کیا تو باب اولا میرے لیے ہے کہ میں بھی صبر کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی یہ بات بیان کی کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ صبر کیا، اپنے آپ کو تسلی دی، اور وہی بات ہے اس چیز سے ڈھارس بنتی ہے اور انسان خود موٹیویٹ ہوتا ہے کہ میں بھی صبر کروں گا، کوئی بات نہیں ہے، لوگوں نے اس طرح کی بات کی، لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں میرے خلاف، تو انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا۔ صبر کے متعلق جو ہے میں نے پچھلی بار بتایا کہ کافی اس کے جو ہیں وہ قدر و منزلت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی جو آیت امام بخاری نے بیان کی باب میں، انما یوفی الصابرون، یعنی ایک تو پورا پورا اجر دیے جائیں گے، اور وہ اجر بغیر کسی حساب کتاب کے ہوگا، یعنی بغیر کوئی کوئی گنتی کی اجر ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ کتنا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑے اعمال ہیں ان کے متعلق اللہ نے بیان کی، جیسے کہ روزے کے متعلق آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ایک تو یہ بات بیان کی، اور دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق یہ بھی کہا کہ اس کا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں۔ وہ جزا کیا ہوگی؟ وہ جتنی بھی بڑی جزا ہے، شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جزا الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے بیان ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کا اجر ہی اتنا بڑا تھا کہ اس کا حق الفاظ ادا ہی نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اس کو بیان کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ بس یہ ہمارے لیے کہ ہم ایمان اور یقین کے ساتھ روزہ رکھیں، تو انشاءاللہ وہی بات ہے یہ بغیر حساب صبر والی، کہ بغیر کسی حساب کتاب کے صبر کرنا آسان نہیں ہے، وہی مشکل چیز ہے، بہت مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء نے اور دوسرے صلحاء نے، نیک لوگوں نے، ائمہ نے صبر کیا، بہت سارے معاملات میں صبر کیا، زندگی کے دین سے ہٹ کے زندگی کے اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، تو ان سے، اس طرح کے واقعات سے انسان اپنے لیے عبرت اور درس حاصل کرے کہ میں نے صبر کرنا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں، مسائل دنیاوی معاملات کے اندر آتے ہیں، صبر کریں، اس کا نتیجہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشہ بہترین نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اس کا ویسے اللہ تعالیٰ ایک اجر و ثواب اجر ویسے بھی رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن تو ویسے ہی اجر 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 ہی اجر ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ خاص اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر والی جو خصلت ہے اور جو صفت ہے اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرے سب لوگوں کی، سب کے اندر۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔